2016 में मंजूर होने वाले कवानीन, चाहे साइबर क्राइम एक्ट हो या तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल, अवाम के लिए कितना मुअस्सर? ख्वाजा आसिफ की हुब्बुल वतनी या जल्दबाजी? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कभी रुकने पार्लियामान की हाजिरी पर बात होती है, कभी उनकी तनख्वाहों पर, कभी कौमी असम्बली में मछली मंडी का समा होता है, लेकिन सारा साल असम्बली में कवानीन पर बहस और उनकी मंजूरी का अमल भी जारी रहता है। इस साल 7 कवानीन बने जबकि 48 एक्ट भी मंजूर हुए। इनमें गैस की चोरी के हवाले से कानून शामिल है और PIA को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का भी, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं। इसके अलावा साल 2016 में कभी चंद अहम बिल मंजूर हुए, कुछ जैसे गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून साजी, साइबर क्राइम बिल, हिंदू मैरिज एक्ट, फोर्स कन्वर्जन का बिल और दीगर कवानीन बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में बेशतर कवानीन आम आवाम की पहुंच से दूर हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह कम इल्मी या तालीम की कमी है। और क्या इन तमाम कोशिशों से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर पड़ता है? और बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की इसराइल को धमकी की। क्या ये मासूमियत थी या जल्दबाजी या हुब्बुल वतनी? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। बरवक्त और मौसर कानून साजी असम्बली और उनमें बैठे अवामी नुमाइंदगान का अव्वलीन फरीज़ा है। 2016 में सूबाई और कौमी असम्बली ने जहां बहुत से तारीख साज कानून पास किए, वहीं कुछ कानून अभी भी अक्सरियत और सियासी मफाहमत के मुंतज़र हैं। का आगाज हुआ तो खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के यक्के बाद दीगरे वाक़यात देखने में आए, जिसने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर कानून साजी की ज़रूरत पर जोर डाला। जहां वफाक और हुकूमती मेंबरान ने इन वाक़यात पर सिर्फ मुजम्मत से काम चलाया, पंजाब असम्बली दीगर तमाम सूबों और वफाक पर सबकत ले जाते हुए तमाम तर तनकीद के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ निस्वा बिल पास करवाने में कामयाब हो गई। इस बिल के तहत खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद, माशी इस्तेहसाल, जज्बाती और नफ्सियाती तशद्दुद, बदकलामी और साइबर क्राइम्स को काबिल गिरफ्त जुर्म बना दिया गया, जबकि मजहबी हलकों से इस कानून को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इसी तरह सिंध असम्बली में आखिरकार हिंदू मैरिज बिल पास करवाने में सुर्खरू हो गई। इस बिल के तहत हिंदू, सिख और पारसी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी मुल्क की तारीख में पहली बार अपनी शादी रजिस्टर करवा सकेंगे। सिंध असम्बली के बाद कौमी असम्बली में भी हिंदू मैरिज बिल मुत्तफिका राय से मंजूर कर लिया गया। इस साल की एक और अहम और मुतनाज़े कानून जो कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ वो साइबर क्राइम बिल था। इस बिल के चंद अहम नुकात ये हैं। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट की मशावरत से अदालत कायम की जाएगी। अदालत की इजाजत के बगैर साइबर क्राइम की तहकीकात नहीं हो सकेंगी। साइबर दहशतगर्दी पर 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। नफरत अंगेज तकरीर, फिरकावारियत फैलाने और मजहबी मुनाफरत पर 7 साल सजा होगी। धोखाधही पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बच्चों की गैर इखलाकी तस्वीर शाया करने या अपलोड करने पर 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दों की फंडिंग करने पर 7 साल सजा होगी। इंसानी हकूक और आज़ादी राय के लिए काम करने वाली तंजीमों ने इस बिल को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस बात का खदशा जाहिर किया कि ये कानून आज़ादी राय के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इस साल का अहम तरीन कानून यानी गैरत के नाम पर कत्ल और जिनसी ज्यादती के खिलाफ बिल को अक्टूबर में मंजूर किया गया। नए कानून के तहत गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों को लाजमन उम्र कैद यानी 25 साल जेल की सजा काटना होगी और मकतूल के वर्सा को माफी देने का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। ये कानून साजी अवाम का असम्बलियों और अपने मुंतखब नुमाइंदगान पर एतमाद बहाल करने की तरफ अहम कदम है, लेकिन जब तक हुकूमत इन कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने में कामयाब नहीं होती, तब तक शायद ही अवाम को इस कानून साजी से रिलीफ हासिल हो। 2016 में कानून साजी के अमल और ये कवानीन लोगों के लिए कितने मौसर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में तज्ज़ियाकार आफ्ताब आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आफ्ताब, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं, कवानीन होते हैं जिनमें मीडिया पे बात होती है, ये कहा जाता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ख़ास तौर पर जिनसे जुर्म जराइम से जो मुतल्लिक़ कवानीन होते हैं उन पे काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन ऐसे कवानीन भी होते हैं जो लोगों की नज़र से गुजर जाते हैं। तो आपका क्या लगता है कि इस साल कानून साजी के हवाले से काफ़ी प्रोडक्टिव रहा? मैं थोड़ा सा इसमें आपको बैकग्राउंड दे दूँ। पूरे साल में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो 4 असम्बलियाँ जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ और नेशनल असम्बली में जो इस साल में लेजिस्लेशन हुई
पंजाब ने तकरीबन 17 एक्ट्स पास किए। ठीक है। सिंध में 22, खैबर पख्तूनख्वा में 30, बलूचिस्तान में सिर्फ 7 एक्ट्स पास हुए और नेशनल असम्बली के थ्रू 43 एक्ट्स ऑफ द जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट हुए। हमारे यहाँ जो आपका सवाल है कि जी कानून बन जाता है लेकिन लोग उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते या वो लोगों का पता नहीं होता कि कानून किस तरह का बन गया, क्या बन गया, उनके लिए उसमें क्या अफादियत है। एक बड़ा अपने स्ट्रक्चरल इशू जो है उसको आपने हाईलाइट किया है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जब भी कानून साजी होती है तो वो किसी ख़ास इंटरेस्ट को सामने रखते हुए की जाती है या कोई ख़ास ऐसा प्रेशर होता है किसी खास मे बी डोनर की तरफ से या किसी खास सेगमेंट की तरफ से या कोई और पॉलिटिकल रीज़न होती है तो हमारे यहाँ वो लेजिस्लेशन होती है। ठीक है। बहुत कम कोशिश की जाती है कि उस कानून से मुतालिका जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो एक्चुअल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनको इंगेज करके उस कानून के ऊपर डिलिब्रेशन करके उस कानून को पास किया जाए। जब भी कोई कानून उस डिलिब्रेशन के प्रोसेस से आएगा तो वो उस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और वो सारे स्टेक होल्डर्स उसको ओन करेंगे। जब वो ओन करेंगे तो डेफिनेटली वो उसको इस्तेमाल भी करने की कोशिश करेंगे और अगर कहीं उन्हें लगे कि ये कानून उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है तो वो उसको रजिस्ट करेंगे। मिसाल आपके सामने साइबर क्राइम वाले लॉ की है कि 2015 के अप्रैल से बात शुरू हुई, वो सिविल सोसाइटी की रेजिस्टेंस थी कि जिन्होंने इसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा डिले करवाया और बहुत हद तक उसमें अपनी बातें बनवाई, अगरचे अभी भी वो बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो बुनियादी तौर पे जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड द लॉ मेकिंग प्रोसेस वो इसलिए है कि हमारे यहाँ जो कानून साजी है वो आइसोलेशन में होती है, किसी खास इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, किसी पोलिटिकल रीज़न की वजह से या किसी और जो फाइनेंशियल रीजंस होती हैं उनकी वजह से वो कानून साजी होती है। ठीक है, हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र। इस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब वक्त देने का। अली साहब, आपकी नज़र में इस साल कौन से अहम क़वानीन हैं जिनसे लोगों की ज़िंदगी पर असर हो सकता है, जो मुअस्सर हो सकते हैं, जो इस साल मंजूर हुए हैं? देखिए जी, चाइनीज सेइंग है एक, इस वक्त उनकी शायद लाइन इस वक्त मिल नहीं रही। हेलो आफ्ताब, गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड। ठीक है जी अली साहब, राइट जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। यूनिवर्स की एक सेइंग है, यूनिवर्सल चाइनीज सेइंग कि हाफ द यूनिवर्स इज़ हेल्ड अप बाय विमेन। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है हमारी आबादी कम और बेश एक ही है, मर्दों की और औरतों की। तो इस साल जो सबसे इम्पोर्टेंट कवानीन बनाए गए हैं जिससे बड़ी खुशी हुई है, और मेरा ख्याल है आपकी डॉन भी उसमें बहुत उनका किरदार है इसको हाईलाइट करने में इन इशूज़ को, वो है विमेन प्रोटेक्शन एक्ट और जो ऑनर किलिंग्स के ख़िलाफ़ कानून बनाए गए, एंटी रेप कवानीन बनाए गए। मेरा ख्याल है उससे अगर इम्प्लीमेंट हम कर सके 2017 में जो आने वाला साल है तो हम बड़ा मेजर चेंज देखेंगे। होता ये रहा है हमारे साथ कवानीन में कि हम कवानीन तो बनाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और उस पर डिबेट भी हो जाती है, लेकिन वो जब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो वो कानून एक तरह सिर्फ रह जाता है कागज़ पर ही, और वो जो लोग हैं जिनके लिए कानून बना है उनकी वो नहीं होती उस तक रसाई। तो मेरा ख्याल है कि ये इन कानून जो 2-3 कानून बने हैं एंटी रेप, ऑनर किलिंग्स के ख़िलाफ़, और जो डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा एक मेजर इशू था हमारा, जी, वो कानून को मैं एक तरफ रखता हूँ जो बहुत हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेंगी और बड़ा असरअंदाज होंगी। दूसरा एक बहुत बड़ा कानून किस तरह से इम्पैक्ट करेगी और असरअंदाज होगी, और मज़ीद क़वानीन पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो आम अहम क़वानीन मंजूर हुए इस साल, और बैरिस्टर अली ज़फ़र हमें बता रहे थे कि ज़ाहिर है ये बहुत तारीख़ साज कुछ क़वानीन भी थे। इसके अलावा भी एक और अहम जो ख़वातीन से मुतल्लिक़ थे। इसके अलावा अली साहब बता रहे थे कौन सा कानून है जो आपकी नज़र में बहुत अहम था जो इस साल मंजूर हुआ? ये आप देखें, एक कानून का मैं जिक्र करने लगा हूँ जो कि कानून कम लोगों को पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस साल का अहम तरीन कानून था,
اور وہ تھا جہاں ہم نے ایک نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس بنائی ہے. اب یہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کا شاید آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں، لیکن میں نے تو بڑے لوگوں کو پوچھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک کمیشن بن چکی ہے، اور اس کمیشن کے پاس وہی اختیارات ہیں، بلکہ شاید جو سپریم کورٹ کی سو موٹو جورسڈکشن ہے اس سے زیادہ اختیارات ہیں کہ جب بھی کسی قسم کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے، کسی قسم کی اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، چاہے حکومت سے ہو چاہے کسی اور ادارے سے ہو، تو وہ سیدھا اس کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں، اور وہ کمیشن اس کو کورٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک انکوائری کمیشن کی طرح وہ اس کو فیصلہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا قانون ہے، لیکن جس طرح آپ ذکر کر رہی تھیں ابھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کے یہ میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول مجھے لگتا ہے ہوگا کہ یہ قوانین جو بن رہے ہیں، جو ہمارے شہریوں کے لیے ہیں، ان کے حقائق کے لیے ہیں، ان کی فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، وہ قانونوں کو آگے جا کے پھیلایا جائے، ان کی انفارمیشن دی جائے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، اور جب پتہ ہوگا تو پھر یہ رائٹس آگے بڑھیں گی. علی صاحب آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو پتہ ہو، لیکن ہم لوگوں کی طرف ہی جاتے، ان سے جو ملک میں ہونے والے قانون سازی عوام کیا کہتی ہے، پہلے یہ سنتے ہیں. خود ہی نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، کیونکہ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. خود جیسا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ خود سے صحیح نہیں ہونا چاہتے. میرے خیال سے جو بل پاس ہوئے ہیں یہ اسمبلی کی حد تک ہیں، مجھے ان پہ کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان چیزوں کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری، پہلے ایجوکیشن ہوگی تو ان چیزوں پہ پھر عمل ہوگا. سب کچھ ایز اٹ از ہے، جیسے تھا ایسے ہے، بس یہ تو پیپر ورکنگ ہے جو کر دی گئی ہے. باقی اس کے علاوہ اس پہ کہنا کہ ہماری مطلب اقلیتوں پہ کہ ہمارے معاشرے پہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے، وہ نیل ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. آج بھی دیکھ لیں، میرا خیال میں بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن پہ اس طرح تشدد ہو رہا ہے جس سے جانوروں پہ ہوتا ہے. بل تو ظاہری بات ہے، وہ قرارداد جو تھی جو بھی ہے وہ ہے، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ وغیرہ وہ جو معاشرے میں نظر نہیں آیا. اگر نیوز پیپر اٹھا کے آج بھی دیکھیں تو اسی طرح غیرت کے نام پہ قتل بھی ہیں، اور جو سائبر وہ باقی جو ایشوز ہیں وہی ہیں. جب تک کوئی ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے، بل تو اسمبلیوں میں تک محدود ہے. اگر اسمبلی میں بل پیش ہو جاتا ہے تو اس کا تو عوام تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک پریکٹیکلی نہیں کوئی آگے آئے گا، کوئی آپ کو اس طرح کی اویئرنیس نہیں دے گا، تو بل خالی پاس کرنے تک کوئی فائدہ نہیں ہے. علی صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ کیا کہہ رہے تھے، آپ کمیشن کی بات کر رہے تھے. کمیشن بھی بنا، مثال کے طور پر کچھ سال پہلے تیزاب جو پھینکا جاتا ہے اس کے خلاف بھی قانون منظور ہوا، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی وجہ سے رپورٹنگ بھی زیادہ ہونے لگی تھی کیونکہ لوگوں میں آگاہی تو تھی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ قوانین بنتے ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ جی بالکل. آپ دیکھیں، میں ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایک ڈومیسٹک وائلنس کا جو قانون آیا ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے پریونٹیو، کہ اگر کسی کو تھریٹ بھی ہو، کسی کو اندیشہ ہو کہ اس کے خلاف کسی عورت یا ہماری بہن یا ہماری ماں کے خلاف کوئی کسی قسم کا تشدد ہونے لگا ہے، تو وہ جا کے رپورٹ کر سکتی ہے، اور وہ جو رپورٹ جن کو کرے گی، وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یا جو بھی ادارہ ہے، وہ فوراً جا کے اس کو بچانے کے لیے وائلنس سے ان کو اٹھا کے، بلکہ خاوند کو بھی باہر نکال سکتے ہیں گھر سے، اور ان کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے. اس کے بعد دوسرا ہے کہ اگر وائلنس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کس طرح ٹریٹ کرے گی اور اس کا کیس کس طرح چلایا جائے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ عورت کے چونکہ نارملی خاوند نے کیا ہوتا ہے یا بھائیوں نے کیا ہوتا ہے یا کئی جگہ پہ ماں باپ نے کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو معاف کر دیتے تھے، یا اس کو کہتے تھے کہ جس نے بھی کیا ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تشدد ہو گیا. تو وہ جو عورت تھی اس کے پاس کوئی ایسا کوئی امپلیمنٹیشن کا قانون نہیں تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے یا سزا دلوا سکے. تو یہ بھی اب ایک حکومت نے قانون بنایا ہے جس کے تحت وہ سزا مل سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں پھر سے حکومت کی اتھارٹی پہ، حکومت کی ول پہ، اور جو ایجنسی ہے اس کو وہ کس حد تک اس قانون کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور کس حد تک امپلیمنٹ کرتی ہے. تو جس طرح آپ کے آڈینس نے بھی بتایا کہ یہ بڑا ایک ہمارا المیہ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ قانون تو بنا دیتے ہیں لیکن وہ جو اس کو تھیوری میں ہی رہ جاتا ہے، وہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے. تو امید یہی ہے. آفتاب جی، امید تو یہی ظاہر ہوتی ہے. اب میں آفتاب صاحب سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر قوانین کی امپلیمنٹیشن، عمل درآمد، ان کے بارے میں جو آگاہی پھیلانے کا عمل ہوتا ہے،
اس میں بھی تھوڑا وقت تو لگتا ہے. یقیناً جی کوئی قانون صرف محض اگر اسمبلی سے پاس ہو جائے تو وہ اپنے آپ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. اس کے ایکٹیویشن کے لیے بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. فائنینشیل سپورٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کو پراپر جو فنڈنگ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ چاہیے ہے. اس کے لیے جو آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے ہے, اس کے لیے جو آپ کو اگر کوئی جیسے علی ظفر صاحب نے نیشنل کمیشن آن دی ہیومن رائٹس کی بات کی تو اس کے لیے سارے کے سارے ریسورسز کی ایلوکیشن ہے, اس کے لیے اسٹاف کی ایلوکیشن ہے. پھر سب سے بڑھ کے جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس طرح کا قانون لے کے آتے ہیں جو عوام الناس کے لیے ہے تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کا مانیٹرنگ کا میکینزم جو ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہے, کیا اس قانون کا نفاذ صحیح طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور پھر اس قانون کے اندر ہی ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں بھی پروویژن موجود ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے قوانین ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عوام الناس سے ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر جیسے سائبر کرائم بل ہم بات کریں آفتاب صاحب, تو اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہے, کچھ امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں, عمل شروع ہوا؟ ہاں جی, اس کے حوالے سے کچھ کیسز فائل ہوئے, کچھ ہلکی پھلکی اس کے بارے میں مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے, لیکن وہ مانیٹرنگ گورنمنٹ شاید کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, سول سوسائٹی کے لیول پہ ضرور ہو رہی ہے. تو بات آ جاتی کہ وہ قانون اس وقت تک افیکٹولی آپ کو رزلٹ نہیں دے گا جب تک اس کے اندر ان بلڈ مانیٹرنگ میکینزم نہ ہو, اس کو پراپرلی مانیٹرنگ میکینزم کو ریسورس نہ کیا جائے, اس کا جو اسٹرکچر ہے جو اس کے اندر ہیومن ریسورس ہے اس کو پراپرلی وہ افیشیٹ نہ کیا جائے, اس کے اندر اسکلڈ ہیومن ریسورس ہو. پھر اس کے بعد اس جو مانیٹرنگ ہے اس کے بعد جو ایجوکیشن اس قانون کے حوالے سے اس قانون کے ساتھ وہ نتھی ہوگی, تو تب جا کے یہ چاروں فیکٹرز ہوں گے تو وہ قانون آپ کو کچھ رزلٹس دے گا. علی صاحب, آپ کو لگتا ہے جیسے آفتاب کہہ رہے تھے کہ مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تو وہ جو انٹرسٹ گروپس ہیں, جو میڈیا ہے, یہ ان کا کام ظاہر ہے پھر زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل, اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری سول سوسائٹی بھی جاگی ہوئی ہے اور میڈیا بھی بڑا اس وقت بہت اویئر ہے اور کوشش کر رہا ہے اور اپنی جو ان کی ڈیوٹی ہے اور جو ان کا مقصد ہے وہ پورا کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ کمبائن ہو جائیں سول سوسائٹی اور میڈیا اور یہ ایشوز کو بار بار دہرائیں اور لوگوں کو اویئر کریں, اور اگر کوئی ایسا حکومت کام کر رہی ہے جو کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے یا اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے یا لوگوں کو اویئرنیس کیمپین نہیں حکومت دے رہی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے, تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا اور سول سوسائٹی اپنا رول اگر ادا کریں گے تو یہ قانون ایکچولی امپلیمنٹ ہو سکے گا. اور یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے پورا اس کی جورسپروڈنس ہے کہ قانون پارلیمنٹ بناتا ہے, حکومت کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا, لیکن میڈیا اور سول سوسائٹی کا کام ہے اس کو پھیلانا, یہ جو میسج پھیلانا ہے. آفتاب صاحب علی ظفر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ قانون تو بن جاتا ہے, ہمارے ادارے بھی بن جاتے ہیں, لیکن پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ ان قوانین اور ان اداروں کے اوپر ایک سپرا باڈیز بٹھا دیتی ہے, جس کے بعد اس طرح کے اداروں کی کوئی افادیت رہتی نہیں. مثال کے طور پہ یہ جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے, اس کے اوپر انہوں نے منسٹری کے اوپر ایک بورڈ بنا کے بٹھا دیا. ریسنٹلی جو نیپرا اور اوگرا کے اوپر گورنمنٹ نے جو تیر چلایا تلوار چلائی اور اس کے اختیارات انہوں نے ختم کر دیے, تو گورنمنٹ خود جو ہے وہ ایک اچھا کام کر کے اس کے اوپر ایک اور ایسا کام کر دیتی ہے کہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. علی صاحب اس کا جواب؟ جی میں بالکل, ان کی بات صحیح ہے ایک طرح سے, کیونکہ جیسا میں کہوں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, پارلیمنٹ ڈیبیٹ کرتا ہے اور ایک بڑا اچھا قانون بنا کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو اب امپلیمنٹ کرے, لیکن ہمارے آئین کے تحت اس کی امپلیمنٹیشن ہمیشہ حکومتوں کے اوپر ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی سے کہ جو حکومت ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ طاقت رکھے, اور یہ جو ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں, جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جن کا کام ہے حکومت کو بھی چیک کرنا, ان کو وہ کم سے کم پاور دے. تو جب پارلیمنٹ دیتی ہے پاور, حکومت کوشش کرتی ہے ایگزیکٹو ایکشن سے واپس لینے کی. اس لیے میرا خیال ہے آئین کے تحت ہماری عدالتیں بنی ہیں, اور عدالتوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر ایک قانون بنا ہے اور حکومت اگر اس قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور جو طاقت قانون نے کسی اتھارٹی کو دی ہے وہ حکومت واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے, تو پھر عدالت آ کے بیچ میں کہتی ہے کہ نہیں, یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, ہم اس کام کو نہیں الاؤ کریں گے, آپ قانون کے مطابق چلیں. تو ایک سسٹم ہے جو سسٹم کے تحت ہم نے دیکھا کہ اس میں چوتھا پلر جو میڈیا کا ہے وہ اویئرنیس دکھاتا, وہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہاں یہ ہو رہا ہے, تاکہ عدالت اس پہ ایکشن لے سکے. تو یہ سسٹم مجھے بڑی امید ہے کہ جتنا ہم اس کو ڈیبیٹ کریں گے
اور جتنا ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے اس کے بارے میں اتنا یہ سسٹم زیادہ مضبوط ہوگا اور ہر ادارہ پھر اپنے اپنے سفیر میں رہ کے اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کرے گا. علی ظفر صاحب، آفتاب عالم صاحب، آپ دونوں کا بہت اچھا وقت اس سیگمنٹ کا تو ہم ختم ہوا ہے. اب ہم نیوز الرٹس پہ جائیں گے. نیوز الرٹس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی اس ٹویٹ پر. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوشل میڈیا جہاں دنیا بھر میں سماجی روابط اور خبر کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں اس کی مستند اور صحیح ہونے پر بھی بہت سے سوالات ہیں. اور اسی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی خبر کا شکار ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ہوئے. مزید اس رپورٹ میں. خواجہ آصف گزشتہ 6 ماہ سے وزیر اعظم نواز شریف کا پاناما لیکس میں بے گناہ ہونے کا دفاع بڑے احسن طریقے سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ ملک کے وزیر دفاع کا عہدہ بھی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن گزشتہ چند ماہ سے اپوزیشن خصوصاً پی ٹی آئی کی جانب سے ہر الزام اور خبری تراشوں کا حکومت میں دفاع کے بعد اب ملک کے دفاع کے لیے بھی خبری تراشوں پر اپنا اظہار رائے کرتے ہوئے دکھائی دیے. جی ہاں، خواجہ آصف گزشتہ دنوں ایک جھوٹی خبر کا شکار ہوئے اور شاید پاناما کیس کی طرح اس پر بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کا حالیہ شکار بنے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اسرائیل بھول گیا ہے کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. AWD نامی ویب سائٹ پر ایک خبر شائع ہوئی جس میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر پاکستان نے کسی بھی بہانے سے شام میں زمینی فوج بھیجی تو ہم اس ملک کو ایٹمی حملے میں تباہ کر دیں گے. اس خبر کے مطابق اسرائیل کے سابق وزیر دفاع موشے یالون نے پاکستان کو دھمکی دی. تاہم اسرائیلی وزارت دفاع نے ٹویٹ میں خواجہ آصف کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ جو بیان سابق وزیر دفاع یالون کے حوالے سے نشر کیا وہ کبھی دیا ہی نہیں گیا. ایک اور ٹویٹ میں اسرائیلی وزارت دفاع نے ایک بار پھر خواجہ آصف کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف جس رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل من گھڑت ہے. خواجہ آصف ملک کی دفاع میں کچھ زیادہ ہی جلد بازی سے کام لے گئے اور پاناما کیس میں لگنے والے الزامات کی طرح فوراً اس پر رد عمل دینا مناسب سمجھا. لیکن جو بھی کہیں اس اقدام سے ایسے مستند اور ذمہ دار وزیر دفاع کی حب الوطنی پر کسی کو کوئی شک نہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فسیزہ کا جو سوشل کامنٹیٹر ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اس وقت کہنا چاہیے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا؟ نہیں، میرے خیال میں ہم ذرا خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اسرائیل پہ خبر دیکھی. بیکاز اگر انہوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ اب آسٹریلیا میں طوطے انڈے سونے کے دے رہے ہوتے ہیں تو کہیں فوج وہاں نہ بھیج دے، بس قابو کر لو، مجھے یہ طوطا چاہیے. لیکن یہ جو ویب سائٹ ہے جب آپ دیکھتے ہیں میرے خیال میں ایک جلد بازی ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، اس میں ہم سب شکار ہو جاتے ہیں. اور اکثر تھوڑا بہت آپ کو یہ دیکھنا ہونا چاہیے کہ اور کیا سٹوریز ہے اس ویب سائٹ پہ. اگر اس میں سٹوری ہو کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نیپالی مجھ میتھس میں بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ شاید سچ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں ایک یہ ہے. لیکن جو اس میں ڈسٹربنگ بات ہے کہ خواجہ آصف نیوکلیئر ویپنز پہ ذرا بہت ہی فری ہیں. پہلی بار نہیں ہے نا ایسی انہوں نے بات کی کہ انڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسی بات ایک دو دفعہ کہی ہے کہ ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ. اور یہ چیزیں آپ اس لیے رکھتے ہیں، آپ ایک شو آف اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. بیکاز آپ جب ہسٹری دیکھتے ہیں نیوکلیئر ویپنز کا، جو صحیح مسئلہ ہوا ہے جب ممالک جیسے امریکہ تھا اور پہلے USSR تھا، ایک ان کے درمیان ایک سمندر تھا پہلے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر ایک دوسرے کے بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں نا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے جب جاپان پہ بھی حملہ کیا پھر بھی ایک سمندر تھا. اب انڈیا جو ہے نا وہ 10 گز کے فاصلے میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو بہت طریقے سے آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور ان کو پتہ ہے. یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہے، میرے خیال میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہے. تو اس میں تھوڑا بہت احتیاط ان کو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں اور آرمز کنٹرول کے بارے میں حال ہی میں ٹویٹ کی تھی جو پھر متنازع بن گئی. تو یہ تو سب سے بڑا خوفناک چیز ہوگا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کریں ٹویٹر پہ. ایک تو لڑائی شروع ہو جائے گی. شاید اس میں یہ ہو کہ کچھ چانسز ہے کہ میرے پاس زیادہ ویپن، میرے پاس بڑا ویپن ہے، آپ کے پاس یہ ہے. لیکن میرے خیال میں جو
جو شاید یہ ہو کہ پاکستان اور امریکہ شاید قریب بھی آ جائے اس کی وجہ سے, بیکاز دونوں کے لوگ اور آرمی کہیں گے کہ یار ان دونوں کو کیسے فارغ کروائیں, بیکاز یہ جو چیزیں. لیکن فصیح ایک اور چیز بات یہ بھی ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو کنٹرول ہے نیوکلیئر ویپنز پہ, لیکن خواجہ آصف کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سیریس مسئلہ ہے, بیکاز جب ہم سول ملٹری کو دیکھتے ہیں, ہمارا جدوجہد کیا ہے کہ جو سویلین سپیس ہے وہ بڑھ جائے, اس کا کنٹرول بڑھ جائے. ان کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جب یہ حرکت کرتے ہیں تو وہ جو سارا کیس ہوتا ہے, اس کا پاور تو ہے نہیں ان کے ساتھ, لیکن کم از کم وہ دکھا تو سکتے ہیں کہ میں رسپانسبل آدمی ہوں, میں صحیح بات کروں. اور میرے خیال میں تھوڑا بہت ان پہ ایک ہسٹوریکل پریشر بھی ہے. مشرف کے دور میں انہوں نے سپیچز کی تھیں جو ابھی تک جس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں ملٹری کے خلاف یہ بات کی تھی. بالکل. اور تو پھر یہ بھی ذرا زیادہ بڑھ کے نکل کے آتے ہیں کہ نہیں, میں سب سے بڑا حب الوطنی کا زیادہ مظاہرہ, میچو ملٹری. تو یہ جو پریشر ان کا ہے, میرے خیال میں انہوں نے کوشش بہت کی ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ ایک وکٹ جو ہے نا یہ چھوڑ دیں, بس جو اپنا کام ہے وہ پیناما لیکس کے دفاع کرنا وہ کر لیں. پیناما لیکس دیکھیں, خواجہ آصف کے بارے میں میرے خیال میں جو اسٹرینج بات ہے, جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ کافی انٹلیکچوئل آدمی ہے. ہی از ایکچولی اے کمپیٹنٹ پرسن, لیکن ان کا دو رخ ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ جب سیاسی جگت بازی پہ بھی آ جاتے ہیں وہ چیتے ہوتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں جو ان کا بیلنس ہے نا یہ ذرا آف ہو گیا ہے, بیکاز 2-3 دفعہ ایسے ہوئے پچھلے سالوں میں جب انہوں نے حکومت کے لیے مسائل بنائے. جب بات نہیں کرنی کر لیتے ہیں, جب کسی سے آپ ریکنسیلیشن کریں یا پنگا لے لیتے ہیں. تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ناؤ یہ اب ذرا بات انٹرنیشنل ہو گئی ہے, یہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ یہ ٹویٹر. وہی آپ نے بات کی انٹرنیشنل تو ہو گئی, لیکن ساتھ ساتھ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ظاہر کارکنان ہیں, فالوورز ہیں, مداح ہیں, ان کو بھی پھر موقع مل گیا. ان کو تو بہت اعلیٰ موقع مل گیا, بیکاز وہ وہی الف استعمال کریں جو انہوں نے اسمبلی میں کیے کہ تھوڑا حیا, تھوڑا شرم, ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال میں کم از کم اس میں ہمارے سارے لیڈر, آئی مین عمران خان کا بھی تھا کہ شادی کی بات بہت ایگزیجریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو شکر ہے کہ نواز شریف کے پاس ٹویٹر نہیں ہے. یہ ایک خوش قسمتی ہے, ایک پریزیڈینشل پریمیئر لائک وہ ڈسٹنس وہ رکھ سکتے ہیں. مریم نواز شریف کے پاس تو ہے, وہ ان کے پاس تو ہے. اور ان کا میرے خیال میں اتنا میں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے مس اسٹیپ کیا ہو, لیکن زیادہ تر وہ ایک ایلیگیشن ہے کہ جو اور اکاؤنٹس ہیں پی ایم ایل این کے جو ذرا بہت حد سے زیادہ چلے جاتے ہیں, یہ ان کے کنٹرول پہ. ٹھیک ہے. سو ہم شکر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد جارج مائیکلز لاسٹ کرسمس. ویلکم بیک ٹو دا شو. برطانوی پاپ گلوکار جارج مائیکل کی لاسٹ کرسمس 53 سال کی عمر میں ان کے انتقال کی خبر کل آئی, اور برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی. مزید اس رپورٹ میں. جارج مائیکل کے کیریئر کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا تھا جب وہ ویم نامی بینڈ کے ساتھ منسلک ہوئے. اس دور میں ان کے سب سے مشہور گانے لاسٹ کرسمس اور کیئرلیس وسپر تھے. ویم کے بعد انہوں نے اکیلی گلوکاری جاری رکھی اور فریڈم 90, فیتھ اور فادر فگر جیسے گانے بے حد مقبول ہوئے. ان کی پیدائش نارتھ لندن میں ہوئی اور 4 دہائیوں کے کیریئر میں ان کی 100 ملین البم فروخت ہوئی. ان کے انتقال سے مغربی پاپ دنیا سوگوار ہے, اور چاہے میڈونا ہو یا ایلٹن جان, ہر طرف سے انہیں یاد کیا جا رہا ہے. تاہم آج کا روز پاکستانی ثقافت کے لیے بھی سوگوار ہے. محبت کی خوشبو شعروں میں سمونے والی پروین شاکر کو بچھڑے آج 22 برس بیت گئے. آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہو, اتنا بھی بودو باش کو سادہ. جبکہ دوسری جانب ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کا شکوہ کرتے شاعری میں جدا گانا اسلوب رکھنے والے اردو اور پنجابی زبان کے معروف شاعر منیر نیازی کو دنیا سے منہ موڑے آج 10 برس بیت گئے. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں.
کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو. ہم نے پچھلے ہفتے 2016 کی مشہور اور شخصیات پر خصوصی پروگرام کیا تھا. وہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں یوٹیوب چینل پہ بھی ہے. اور اگر اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو میرا ٹویٹر ہینڈل اور نیوز وائز کا ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.